बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान साहिबजादा ज़ुल्फ़िकार बाबर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में हाई कोर्ट बार इस्लामाबाद के मकाम पे मौजूद हूँ और मेरे साथ एक कानूनदान, मशहूर कानूनदान, आप कह लें सेक्रेटरी हैं बार के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद के, और मारूफ़ कानूनदान हैं। किसी नाम किसी तारफ़ के ख़ास मोहताज नहीं है। मेरी मराद शफ़क़त अब्बास तारड़ साहब हैं। सबसे पहले शफ़क़त साहब बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त मेरे लिए वक़्फ़ किया, मेरे चैनल के लिए वक़्फ़ किया। शफ़क़त साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ़ से आम आदमी को क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साहबज़ादा साहब, आपने वक़्त निकाला और आज हमारी आप एसोसिएशन में तशरीफ़ लेके आए। देखें, जो निज़ाम इंसाफ़ है और आवाम का जो आपका क्वेश्चन है कि हम किस तरह इसमें बेहतरी ला सकते हैं और आवाम को जो सहूलतें देने का जो इंसाफ के हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल है रियासत के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि निज़ाम अदल जो है वो किसी भी रियासत की जो मेन आप कह लें कि तरक्की है या लोगों को इंसाफ की रसाई जो है, वही तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उनकी एक जो आने वाला वक्त है, आने वाली नस्लों के लिए एक ग्रेट मैसेज होता है कि हमारे मुल्क में इंसाफ का निज़ाम जो है वो ठीक चल रहा है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है हमारी रियासत के अंदर, मुल्क के अंदर, इंसाफ की बेहतरी के लिए मल्टीपल चीज़ें जो हैं रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे हमारा जो जुडिशल सिस्टम है इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमारा पुराना कानून है 1880 का है, 1890 का कानून है, अंग्रेज़ दौर का कानून है, तो उसमें टाइम टू टाइम रिफॉर्म्स आ रही हैं और भी वक्त के साथ साथ ज़रूरत है कि जो भी कोई नई चीज़, कोई नया ऑफेंस होता है तो उसमें अगर लॉ मौजूद नहीं है तो उस पर रिफॉर्म्स आती हैं। तो बाकी जो जुडिशरी में इस वक्त जो जजेस की कमी है वो बहुत बड़ा आवाम को इंसाफ की रसाई में रुकावट है। अगर हमारे जजेस की तादाद पूरी होगी तो डेफ़िनेटली जो पेंडिंग केसेस हैं वो फ़िक्स होंगे। जब पेंडिंग केसेस फ़िक्स होंगे तो डेफ़िनेटली उन पे फ़ैसले आएंगे। अच्छा शफ़क़त साहब, ये बताएं, क्योंकि अभी रिसेंटली आप बार के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए हैं, आप क्या समझते हैं, आपसे पहले भी बेशुमार जो अहदेदारान थे, ज़िम्मेदारान थे, मौजूद रहे, आप क्या समझते हैं कि सहाफ़ियों के मसाइल हल करने में आप क्या किरदार अदा करेंगे, या बार के सेक्रेटरी की हैसियत से आप ये बता सकें कि वकला के क्या क्या मसाइल हैं? देखिए जी साहबज़ादा साहब, जो हमारी एसोसिएशंस होती हैं, एसोसिएशन का मेन जो पर्पज़ है, जो मेन मकसद है, वो वकला की वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है हमने उसको आगे लेके चलना होता है। बाकी डिपार्टमेंट्स में भी यूनियंस होती हैं, लेकिन हमारी जो लीगल फ्रेटर्निटी की एसोसिएशंस हैं, हमारी एसोसिएशंस 1 साल के लिए मुंतखब होती है। ऊपर हमारे रेगुलेटर जो हैं वो बार काउंसिल्स होती हैं, वो 5 ईयर्स के लिए मुंतखब होकर आती हैं हमारी बार काउंसिल्स। और हमारे इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, नंबर 1 तो हमारा जो सबसे बड़ा इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, हमारे लिटिगेंट्स फेस कर रहे हैं कि वो हमारे लिए बैठने की जगह नहीं है। इधर हमारा जुडिशल कम्प्लेक्स जो है वो साथ बन रहा है, हमारी बार एसोसिएशन बन रही है, तो आलमोस्ट वो इंशाल्लाह ताला अक्टूबर नवंबर तक उसका पोजेसन हमें मिल जाएगा। तो ये एक बड़ी तकलीफ़ है हमारे लॉयर्स के लिए भी और स्पेशली पब्लिक के लिए भी कि यहाँ पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है। और ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें डबल पार्किंग है, लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं है, उस पर टाइम लगेगा। तो ये एक बड़ा हमें यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो उसको एक होप है कि आने वाले वक्त में वो चीज़ कम हो जाएगी। दूसरा, जो हमारे लॉयर्स को या हाई कोर्ट के रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो भी टाइम टू टाइम हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारी चीफ जज साहब से मुलाकात होती है एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से, तो वो हम उनके नोटिस में लेके आते रहते हैं। जिसमें हमारा बायोमेट्रिक का इशू था, उसमें लिटिगेंट्स को परेशानी हो रही थी कि आपको हर केस की फाइलिंग के लिए, बायोमेट्रिक के लिए आपको हाई कोर्ट में आना पड़ता था। तो इस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये हमसे प्रॉमिस किया और उस पर इम्प्लीमेंट भी हो गया है कि आप किसी भी जगह से जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं वहाँ से भी आप
جو لٹیگنٹس ہیں وہ وہاں بایو میٹرک کروا کے وہ اپنی رسید بھیج دیں تو وہ کیس ٹیک اپ ہو جاتا ہے۔ اچھا شفقت صاحب، یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے جوڈیشری کا ذکر کیا، باقی ججز صاحبان کے حوالے سے بات کی، وکلا کے مسائل کے حوالے سے بات کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت وقت ہے اس کا کتنا کردار ہوتا ہے اس میں آپ کے مسائل میں، اور موجودہ جو حکومت ہے اس کی کیا پیش رفت ہے؟ آپ اس کے ساتھ کوئی تعاون کر رہے ہیں یا کوئی مسائل حل کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی اس طرح کی سفارشات، معاملات آپ کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ کا ڈیفینیٹلی تعلق ہوتا ہے وکلا کمیونٹی کے ساتھ، اور پارٹیکولرلی جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ہے ان کے ساتھ تو ہمارا ایک اٹریکشن رہتا ہے۔ تو ابھی ریسنٹلی جو لا منسٹر ہیں سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب، تو ہماری کیبنٹ جب الیکٹ ہوئی تو ہم نے پہلی ملاقات ان سے جا کے کی، جس میں ہماری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن بھی تھی، ہماری اسلام آباد بار کونسل بھی تھی۔ تو ہم نے جو گورنمنٹ کے ریلیٹڈ ہمارے ایشوز تھے، جو ہماری جو ریکویسٹ تھیں، ہم نے منسٹر صاحب کو پہنچائیں۔ اس میں نمبر 1 پہ تھا کہ ہمارا یہ جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس میں فنڈنگ کا ایشو تھا کہ گورنمنٹ ڈیفینیٹلی یہ پاک PWD جو ہے اس میں وہی کر رہی ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ کا یہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کا پروگرام ہے۔ تو منسٹر صاحب نے ہمیں ایشور کیا کہ وکلا کے مسائل جو گورنمنٹ کے ریلیٹڈ ہیں ہم ٹاپ پرائرٹی پہ ان کو حل کروائیں گے، اور کوئی بھی ہو، کوئی میرے دروازے کھلے ہیں، کسی بھی ایسوسیشن کو اسلام آباد میں جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں تو ہم ایسوسیشنوں کے ساتھ ہیں۔ دوسرا ہمارا ڈسٹرکٹ بار کا پروجیکٹ چل رہا ہے تو اس میں فنڈنگ کا ایشو تھا، وہ اسی گورنمنٹ نے ہمیں وہ فنڈز ایلوکیٹ کیے۔ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ بار میں تشریف لے کے آئے لاسٹ ایئر، انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ ایک میگا پروجیکٹ کا اعلان کیا، اور وہ پروجیکٹ جو ہے ہمارا ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، وہ ڈیو ٹو سم ریزنز وہ رکا ہوا ہے۔ اس میں وہ انٹرم گورنمنٹ میں کچھ فنڈ رک گئے تھے، تو وہ ابھی وہ سینیٹر صاحب نے، لا منسٹر صاحب نے ہم سے پرومس کیا کہ وہ بھی ہم پروجیکٹ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جلدی سٹارٹ کر دیں گے۔ تو گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ، جو سچی بات ہے کہ ہمارے ایشوز ہیں ہم جا کے بتاتے ہیں تو وہ امیجیٹلی ہمیں رسپونڈ کرتے ہیں۔ اچھا شفقت صاحب، یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے جوڈیشری کا ذکر کیا، باقی ججز صاحبان کے حوالے سے بات کی، وکلا کے مسائل کے حوالے سے بات کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت وقت ہے اس کا کتنا کردار ہوتا ہے اس میں آپ کے مسائل میں، اور موجودہ جو حکومت ہے اس کی کیا پیش رفت ہے آپ اس کے ساتھ کوئی تعاون کر رہے ہیں یا کوئی مسائل حل کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی اس طرح کی سفارشات، معاملات آپ کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ کا ڈیفینیٹلی تعلق ہوتا ہے وکلا کمیونٹی کے ساتھ، اور پارٹیکولرلی جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ہے ان کے ساتھ تو ہمارا ایک اٹریکشن رہتا ہے۔ تو ابھی ریسنٹلی جو لا منسٹر ہیں سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب، تو ہماری کیبنٹ جب الیکٹ ہوئی تو ہم نے پہلی ملاقات ان سے جا کے کی، جس میں ہماری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن بھی تھی، ہماری اسلام آباد بار کونسل بھی تھی۔ تو ہم نے جو گورنمنٹ کے ریلیٹڈ ہمارے ایشوز تھے، جو ہماری جو ریکویسٹ تھیں، ہم نے منسٹر صاحب کو پہنچائیں۔ اس میں نمبر 1 پہ تھا کہ ہمارا یہ جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس میں فنڈنگ کا ایشو تھا کہ گورنمنٹ ڈیفینیٹلی یہ پاک PWD جو ہے اس میں وہی کر رہی ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ کا یہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کا پروگرام ہے۔ تو منسٹر صاحب نے ہمیں ایشور کیا کہ وکلا کے مسائل جو گورنمنٹ کے ریلیٹڈ ہیں ہم ٹاپ پرائرٹی پہ ان کو حل کروائیں گے، اور کوئی بھی ہو، کوئی میرے دروازے کھلے ہیں، کسی بھی ایسوسیشن کو اسلام آباد میں جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں تو ہم ایسوسیشنوں کے ساتھ ہیں۔ دوسرا ہمارا ڈسٹرکٹ بار کا پروجیکٹ چل رہا ہے تو اس میں فنڈنگ کا ایشو تھا، وہ اسی گورنمنٹ نے ہمیں وہ فنڈز ایلوکیٹ کیے۔ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ بار میں تشریف لے کے آئے لاسٹ ایئر، انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ ایک میگا پروجیکٹ کا اعلان کیا، اور وہ پروجیکٹ جو ہے ہمارا ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، وہ ڈیو ٹو سم ریزنز وہ رکا ہوا ہے۔ اس میں وہ انٹرم گورنمنٹ میں کچھ فنڈ رک گئے تھے، تو وہ ابھی وہ سینیٹر صاحب نے، لا منسٹر صاحب نے ہم سے پرومس کیا کہ وہ بھی ہم پروجیکٹ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جلدی سٹارٹ کر دیں گے۔ تو گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ، جو سچی بات ہے کہ ہمارے ایشوز ہیں ہم جا کے بتاتے ہیں تو وہ امیجیٹلی ہمیں رسپونڈ کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے پروفیشن کے حوالے سے میرا سوال ہوگا کہ کچھ لوگ اپنے جو پروفیشن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ اس طرح سے انصاف نہیں کر رہے ہوتے، وہ کسی خاص مخصوص طبقے کی ترجمانی لے لیتے ہیں، یا اس کے سخت الفاظ کہوں گا کہ وہ اہلکار بن جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک وکیل کو اپنے پروفیشن کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے، یا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جا کے ترجمانی کرنی چاہیے، یا کسی کا جو ہے وہ کسی کے نعرے جو ہے کورٹ میں لگا دینے چاہیے، یا اس کا ترجمان بن جانا چاہیے؟ دیکھیں سر، صاحبزادہ صاحب، میں نے ریسنٹلی الیکشن کنٹیسٹ کیا ہائی کورٹ بار سیکٹری کا،
تو میں شاید آپ کو علم نہیں ہے، میں ان اپوزڈ سیکٹری منتخب ہوا، اور اسلام آباد کی جو بار ایسوسیشن ہے، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، جو ہماری بار میں جو وکلا ہیں اس میں ہر جماعت کی نمائندگی موجود ہے۔ پی ٹی آئی کا بڑا اسٹرانگ ونگ ہے، جماعت اسلامی ہے، اس میں پختون خواہ جو ہیں ہمارے لائرز ہیں، پھر اس میں مسلم لیگ نون کا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لائرز ونگز موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود تمام ونگز نے مجھ پہ اعتماد کیا اور میرے مقابلے میں کوئی کینڈیڈیٹ نہ آیا، مجھ پہ انہوں نے ٹرسٹ کیا۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ جو بارز ہیں، بارز میں ہمیشہ وکلا کی عزت اور رسپیکٹ جو ہے وہ پروفیشنل وکیل کی ہوتی ہے۔ تو جو بھی اس طرح کی افیلیشنز ہیں ہمارے وکلا ساتھیوں کی، وہ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے حد تک ان کی ہے، لیکن کسی کا جو اعلیٰ کار بننے والی بات ہے نا، تو ان کو ہماری بار ایسوسیشنز جو ہیں وہ پسند نہیں کرتی۔ افیلیشن ہونا اور بات ہے، ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، ہم جنرل الیکشن میں ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، وہ ہمارا اپنی چوائس ہوتی ہے، پارٹیز کے منشور کو ہم لائک کرتے ہیں یا ڈس لائک کرتے ہیں، وہ چیزیں ہم چوزن کرتے ہیں۔ لیکن باریں اس پہ بڑا کلیئر سٹینڈ ہے کہ ہم ان چیزوں کو بار ڈس لائک کرتی ہے۔ بار سے میری مراد پوری وکلا کمیونٹی ہے۔ وکلا شفقت صاحب یہ بتائیں کہ وکلا کے بے شمار مسائل ہیں پاکستان کے اندر، نظام انصاف میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ججز کا یا وکلا کا آپس میں کردار ہے وہ موجودہ وقت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک جا رہا ہے، یا آپ لگتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے؟ یہ تھوڑا واضح کہ میں تو اسلام آباد کی حد تک بات کروں گا۔ ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ میں ہمارے معزز جج صاحبان ہیں، ہم ٹائم ٹو ٹائم ایسوسیشن کے مسائل لے کے جاتے ہیں، تو کبھی بھی ہمیں مایوسی نہیں ہوئی کہ ہمارے جو جج صاحبان ہیں انہوں نے کسی ایشو پہ بار کو سپورٹ نہ کیا ہو، یا جو لائرز کے ایشوز ہیں ان پہ کبھی بھی پیچھے ہٹے ہوں۔ تو مکمل طور پہ بار اور بینچ جو ہیں ہماری کوآرڈینیشن ہے، اور جو ہمارے ایشوز ہیں جو جوڈیشری کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ ہمیں بالکل بھرپور اس میں سپورٹ ہے۔ اچھا یہ بتائیں شفقت صاحب، جس طرح سے آپ نے بے شمار چیزوں کا ذکر کیا، آپ کا سیکٹری بننے کے بعد آپ نے جو جن چیزوں پہ کام کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ کوئی پروجیکٹس ہوتے ہیں یا کوئی وکلا کے مسائل ہیں، اس حوالے سے کوئی ترجیح بنیادوں میں کوئی چیز شامل کی ہیں آپ؟ دیکھیں جی، ہم لائرز کی ویلفیئر کے لیے ملٹیپل چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ ابھی 3 منتھس نہیں ہوئے ہماری کیبنٹ کو الیکٹ ہوئے، اور ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ویری پروفیشنل ہیں، وہ 2 دفعہ ڈسٹرکٹ بار کے جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں، 1 دفعہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اور ابھی وہ ریسنٹلی ہماری ٹیم کے کیپٹن ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی سربراہی میں ہماری پوری ٹیم ورک کر رہی ہے لیگل فریٹرنیٹی کے لیے۔ ہم پورا ٹائم دیتے ہیں لائرز کے ایشوز پہ اور ان کی ویلفیئر کے لیے، جو بھی ہم وہ پورا آپ کہہ لیں کہ ریسکیو 1122 کا رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں۔ کوئی بھی کسی ہماری بہن بھائی کسی وکلا ساتھی کا کوئی بھی ایشو ہو جہاں ہماری سپورٹ کی ضرورت ہو، ہم وہاں فوری طور پہ اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، جس طرح کاز کے حوالے سے وکلا تحریک کا ہمیشہ سے ایک بڑا کردار رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ وقت میں جو عوام کے مسائل ہیں، حکومتی مسائل ہیں، ریاست پاکستان کے اندر جو افراتفری ہے، بد امنی ہے، بے شمار مسائل ہیں، تو ان میں وکلا کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں جی، وکلا ہمیشہ رول آف لا اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، تو آج ہمارا جو سول سٹینڈ ہے وہ اسی بات پہ ہے کہ رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کی جو سپریمیسی ہے وہ قائم رہنی چاہیے، اور وکلا تنظیمیں ہمیشہ اپنے ایجنڈے پہ قائم رہی ہیں۔ تو ہم آج بھی جہاں رول آف لا کی بات ہوگی، جہاں وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہوگی، ہم اپنی آواز اٹھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے شفقت عباس تارڑ صاحب، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت آج ہمارے لیے وقف کیا۔ بہت شکریہ۔